हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, अगर बात करें फ़िज़िकल हेल्थ की तो उस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, स्पेशली एशियन सोसाइटी की बात करें या पाकिस्तान की बात करते हैं तो। लेकिन मेंटल हेल्थ की या मेंटल कंडीशन की, उसके हवाले से अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि वो भी एग्जिस्ट करती है और वो उस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का जो हिस्सा है, फिजिकल और मेंटल, उन दोनों का मजमूआ जो है वो आपकी शख्सियत को बेहतरीन तरीके से उभार कर सामने लाता है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक को नेग्लेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपका अपना नुकसान है, आपकी जो क्वालिटी लाइफस्टाइल है वो श्रिंक करता है और आपका जो लाइफ स्पैन है उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो आते ही हैं। मेंटल कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन मेंटल कंडीशन एसोसिएटेड है ड्रग्स के साथ। जो ये ड्रग्स हैं, ये आज से तो नहीं शुरू हुए हुए, ये न जाने कब से शुरू हुए हुए, तो आज हम देख रहे हैं कि इस ज़माने तक भी इनका एक एक्सेस है। और आज जेंसी की बात करें तो उसमें तो ये इस तरह कॉमनली फैले हुए हैं कि अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो शायद हमें इतना नहीं मालूम था ड्रग्स का, लेकिन अब हमें जानने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंसी। मेरे साथ मौजूद है साइको एनालिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, थेरेपी एंड बियॉन्ड की CEO। इनसे जानेंगे मिस्टर अली मुर्तज़ा से कि आखिर ड्रग्स का रुझान इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, स्पेशली आइस की बात करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। जी सामक। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड, थैंक यू। जैसे कि आपने सुना कि मैं जानना चाहती हूँ ड्रग्स के हवाले से, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं था। अपनी अगर हम जनरेशन की बात करते हैं या आप अपनी बात करते हैं, जेनजी में जो चल रहा है उसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका पता चलना शुरू हो गया है और हम हैरान हैं कि ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक सर्टन क्लास के बच्चे जो हैं, जो 2005 से ऑनवर्ड्स पैदा हुए हैं या 2003-4 से ऑनवर्ड्स पैदा हुए हैं, तो आप सोचिए कि क्या कैपेसिटी होगी इन बच्चों की कि अभी उन्होंने शायद ऑर्गेनिक डाइट या ग्रोइंग स्टेज या प्यूबर्टी की स्टेज भी पास नहीं की होगी और वो ड्रग्स में अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आइस की बात करती हूँ तो क्या आइस भी कॉमन हो गया है जेंजी में? ये तो मैंने सुना था कि न जाने पता नहीं कौन दूर दराज में कहीं आइस का इस्तेमाल होता है या नहीं होता, या पता नहीं कौन सी कोई एज ब्रैकेट जो करती है, जेंजी में भी है। जी, बड़े अलमे की बात है और उसमें कुछ ताल्लुक जो है वो इंसान का और इंसानियत का भी है। जैसे मिसाल के तौर पे जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तो वो बेहतर से बेहतर की तलाश में, बड़ी से बड़ी की तलाश में हमेशा से वो रहा है, ठीक है? चाहे वो उसकी ज़िंदगी हो, चाहे चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो पैसा हो, एवरीबॉडी वांट्स बेटर ऑफ व्हाट दे हैड। अब सबसे बड़ा इश्यू यही मसला ड्रग्स के अंदर भी है। जब हम पहले देखा करते थे, मुझे याद है मेरे टीचर मुझे कहा करते कि 1978 के अंदर जो था ये हेरोइन एपिडेमिक आया था। दुनिया को पता चला हेरोइन क्या है, बिकॉज़ जब यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करनी उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने कहा मुल्क से बाहर निकालो, एंड इसकी बाकायदा इजाज़त दे दी गई थी। और पाकिस्तान से कंटेनर्स जो थे, आई बिलीव जनरल ज़िया का दौर था, कौन सा दौर था, उसमें यहाँ से अमेरिका उन्होंने भेजे और जिसकी नतीजे में वहाँ भी लोग जो थे वो एडिक्ट हो गए, बिकॉज़ वो जो हमें जिस तरह वो टॉर्चर करते थे, हमारे पास प्रॉबेबली यही तरीका था कि हम ड्रग को अपनी मुल्क से बाहर निकालें। अच्छा, वहाँ से काम चला, फिर लोग अक्सर हमारे पास आते हैं ना, तो वो ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स हर चीज़ को जनरलाइज़ कर लेते हैं और उनका मानना ये होता है कि शायद सबका एक ही काम होता है। देखिए, जो ड्रग्स हैं ना, एक्चुअली ये पेन किलर्स हैं। ये सारी मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए बने हैं। अल्लाह ताला ने शायद इस कुरान अर्ज़ पे उतारे थे कि इनसे इंसान फ़ायदा लेके, हमने उसे उल्टे काम लेने शुरू कर दिए। पहले शुरू हुआ हेरोइन, उससे पहले था चर्स का। लोग ये अफ़ीम खाते थे और इस तरह की पोस्ट में थे, चर्स पीते थे, फिर हेरोइन आई और हेरोइन को द मदर ऑफ ऑल ड्रग्स का नाम दे दिया गया कि इससे पोटेंट ड्रग अब कोई नहीं है। अभी जो हेरोइन पे जाता है वो कम ही बचता है, और राइट। वो वाकई ही कम ही बचता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, करते कराते लोग जब कोई भी नशा करना शुरू करते हैं तो कुछ अरसे बाद उसको वो नशा वो मज़ा नहीं देता। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने आज चर्स शुरू की है और वो 2 सिगरेट रोज़ के पीता है, तो 2 से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको 2 सिगरेट कुछ भी नहीं कहेंगे। उसको 2, 4, 5 सिगरेट चाहिए होंगे नॉर्मल होने के लिए पहले, क्योंकि अब वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा। जब हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो ड्रग्स करती क्या है? ड्रग्स सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा डोपामाइन रिलीज़ करती है और कुछ नहीं करती, और कुछ नहीं करती। फ़ॉल्स हैप्पीनेस, ड्रग्स आर लाइज़, ये एक बेसिकली एक किताब है, उसको कहते हैं ड्रग्स आर लाइज़। ये आपकी ज़िंदगी में जो झूठ है ना, उसको सच दिखाने की। मतलब आप सवा नेज़े पे सूरज आया और आप धूप में बैठे हैं और आपने कोई नशा कर लिया, तो आपको लग रहा है मौसम बड़ा अच्छा हो गया। हेलुसिजेनिक्स होती हैं इसमें, कुछ अपर्स होती हैं ड्रग्स, कुछ डाउनर्स होती हैं। कुछ ड्रग करके इंसान बहुत तेज़ हो जाते हैं, कुछ ड्रग करके इंसान बड़े स्लो हो जाते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप ही मुझसे पूछ रही थी कि अगर बच्चे आइस करते हैं तो इनकी मदर को पता नहीं चलता। आइस करके इनके साथ वो होता नहीं है ना, आइस का
سسٹم کچھ اور ہے. اب آئس تک بات کیسے پہنچی؟ تو یہ لوگ نشہ کر رہے تھے, ہر صدی میں نشہ رہا ہے, تو کرتے کراتے انہوں نے کہا کہ اور بہتر کچھ ڈھونڈو, اور بہتر کچھ ڈھونڈو. تو امریکہ نے ایک ڈرگ نکالی اپنے سولجرز کے لیے کہ ہم اپنے سولجرز کو دیں اور ان میں غصہ بڑھ جائے. اس ڈرگ کا نام تھا میتھمفیٹامن, میتھ جس کو ہم بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ سولجرز کو دیتے ہیں تو نہ یہ سوتے ہیں, نہ یہ تھکتے ہیں, اور ان میں غصہ اگریشن بڑھ جاتا ہے, اور ان کے اندر ریمورس نہیں رہتا. ریمورس کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی 5 سال کے بچے کو نعوذ باللہ مار دیتے ہیں تو ان کو دکھ نہیں ہوتا اس کے بعد, رائٹ, اس ٹائم نہیں ہوتا جب تک وہ انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہیں. اور باقاعدہ جب جنگیں ہوئی اور جنگوں میں جہاز گرائے گئے تو ویتنام کے سولجرز نے اور برٹش ملٹری نے جب یہ جرمن اور امریکن ایئر کرافٹس کے اندر دیکھا یہ دونوں ڈفرینس کے اندر, تو باقاعدہ یہ پلز ملی ان کو جو پائلٹس نے, بامبرز نے اور ان لوگوں کو زیادہ دی جاتی تھی. وہ فوجیں جن کا ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ تھا یا جنہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کر کے اڑانا ہوتا تھا, ان میں جس کو ہم کہتے ہیں نا حص, یہ وہ مار حص دی جاتی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں حص مارنا, مار دینا, وہ مار دینا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اکثر بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سوسائڈر بامرز جو ہیں, سوسائڈ بامرز جو ہوتے ہیں, یہ جا کے جو کر لیتے ہیں, یہ سوبر نہیں جاتے. کون سوبر جاتے ہیں؟ یہ وہی ڈرگز ہوتی ہیں جو ان کو تھوڑی سی زیادہ پوٹینسی والی, وہی فیملی کی تھوڑی سی زیادہ پوٹینسی والی, جب آپ کسی کو دیتے ہیں اس کا برین ڈرین ہو جاتا ہے. برین ڈرین فینومینا ہوتا ہے. جب برین ڈرین ہو جاتا ہے تو ان کا برین خالی ہو جاتا ہے, اور پھر آپ جو اس میں انپٹ کریں گے وہ جا کے ایکشن کرتے ہیں, نیویگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ سے, وہ نیویگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, سمجھ لیں کہ وہ چپ لگ گئی ہے ان کے دماغ میں, جو ان کو آرڈر دے دیا انہوں نے فالو کرنا ہے. اب واپس ہم آتے ہیں کہ یہ بچوں تک کیسے چیز پہنچی. پاکستان میں بہت ڈرگز عام ہیں, شراب بہت عام ہے, چرس تو بہت ہی عام ہے, اور چرس کو بڑا نارملائز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ویڈ, میرووانا, یہ کیونکہ سارے بہن بھائی ہیں, یہ چرس کی ہی فیملی ہے, جن کو گرینز بھی لوگ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک, یہ اگر کوئی نہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈرگ ایڈکٹ نہیں سمجھا جاتا, یا اس کو ڈرگ یوزر نہیں سمجھا جاتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ملنگی نشہ ہے. اچھا, شراب پینے والے کو بھی ایڈکٹ نہیں سمجھا جاتا, کہتے ہیں یہ تو بچپن سے ہم, ہمارے ابو تایا وغیرہ فیملیز میں لوگ تو وہ کرتے رہے ہیں, تو اس لیے اس کو برا نہیں, اس کا کوئی سوشل اسٹگما نہیں. ڈرگ سمجھا جاتا ہے یا ہیروئن کو یا بینزوڈائزپین یا ٹیکوں کو یا انجیکشنز کو, کہ جو یہ کرتا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. آج کل تو کینڈیز آ گئی ہیں ڈرگس کی شکل میں, جو آپ کھاتے ہیں, جس کو ہم پلز بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کینڈی پلز, کینڈی پاپرز کہتے ہیں. ایک اسٹرابری کریکر نامی ڈرگ آئی ہے جو کہ 12 سال کے بچوں کو دی جا رہی ہے تاکہ بچپن سے ہی نشے پہ لگ جائے. اب بیسکلی تو پیچھے اس کا مقصد تو پروفٹ ہے نا, پروفیٹیبلٹی ہے, موٹیو تو پروفٹ ہے کہ جی یہ وہ چیز ہے جس کو لگاؤ گے پھر سارے خریدیں گے, ہم پیسہ بنائیں گے. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ چرس, شراب وغیرہ کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے, اور جو پہلے یہ پیتے تھے نا وہ ایک اور ڈرگ کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں جس کو ہم آئس کہتے ہیں. اب یہ آئس نکلی سولجرز کے لیے تھی, پھر وہ سولجرز نے بڑے لوگ مارے, بڑی جنگیں لڑی, بٹ جب وہ واپس آتے ہیں نا سولجرز تو وہ دماغ سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. پھر ان کو 6 سال کی تھیراپیاں اور ان کے علاج بھی کرواتی ہے US گورنمنٹ, یہ نہیں ان لوگوں کو پتا تھا. تو اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو موو اوے فرام پین اینڈ ٹوورڈز پلیجر. مزہ جو چیز دے گی نا, چاہے وہ کھانا ہے, چاہے وہ اسمیل ہے, چاہے وہ کوئی کپڑا ہے, چاہے وہ کوئی جگہ ہے, انسان اس کی طرف جائے گا. رائٹ. اب لوگ یہ ٹرائی کہاں سے کرواتے ہیں, چھوٹے بچے اسکولز کے اندر ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے, ٹرینڈ. جیسے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ اکثر اسٹوڈنٹس آپس میں, مجھے آ کے پیشنٹس نے, بچوں نے یہ بتایا کہ ہم آپس میں کوڈ ورڈز میں بات کرتے ہیں اور ہم پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ گروپنگز کیسے کرتے ہو, کہتے ہیں سر جو آئس والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ چرسی شرابی کا کوئی کام نہیں, وی ڈونٹ ڈو ڈرگس. تو میں کہا از آئس ناٹ اے ڈرگ؟ تو کہتے ہیں نو سر دس از میڈیسن. سو دس از ہاؤ دے لک ایٹ اٹ. آپ دیکھیں نا کہ میڈیسن کیوں ہے ان کے لیے, میڈیسن کیوں تھی؟ کیونکہ بیسکلی تو آل دیز تھنگز آر میڈیسنل. یہ میڈیسنل پرپز کے لیے آئی ہے. کوئی مینیا میں چلا گیا ہے, کوئی کنکشن میں چلا گیا, مثال کے طور پہ کسی کا آپریشن کرنا ہے تو ان کے لیے یوز ہوتی ہے. یوز, مس یوز اینڈ ابیوز ہر چیز کا ہے. اگر آپ اعتدال میں کھانا کھائیں گے آپ صحت مند رہیں گے, لانجیوٹی میں رہیں گے. تھوڑا سا زیادہ کھائیں گے موٹاپے میں جائیں گے, بیماریوں میں جائیں گے. بہت زیادہ کھائیں گے تو جلدی فوت ہو جائیں گے. تو سمجھیں وہی چیز جو ابھی آپ کے لیے میڈیسن ہے, ایکسیس آف اینی تھنگ اور ایوری تھنگ از بیڈ. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کو نہیں ضرورت, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا ہے اور جا کے ایک بینزوڈائزپین کا یا کوئی گولی کھا لیتے ہیں, کوئی انجیکشن لگا لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریلیکس کرنے کا کوئی صحیح طریقہ ہے؟ دس از ناٹ واٹ دا ڈرگ واز میڈ فار. ڈرگ تو بنی تھی کہ بھئی ایک وقت میں دی کسی کو, اس کا کام کیا, ناؤ ہی از گون, ہی از نیور گونا یوز دیٹ ڈرگ اگین. یہاں پہ وہ روز دن میں 4 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ تھا جو کیٹامین نامی ڈرگ کے 10 20 انجیکشن ایک بازو پہ لگا کے آتا تھا. ہی وڈ بی سو ہائی کہ وہ ہنستا ہی رہتا تھا, اور وہ کہتا تھا سر ڈونٹ ڈسٹرب می. دس از واٹ ہی یوزڈ ٹو سے ٹو ہز فیملی کہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں, آئی ایم ان مائی زون رائٹ ناؤ, میں آئی ایم وٹنسنگ سم تھنگ, میں کچھ دیکھ رہا ہوں.
سنو وہ ایک ہیلوسینیشن میں تھا. کیا اس کے ساتھ ہوتا تھا, فیملیز ہمارے پاس تب آتی ہیں جب بہت دیر ہو جاتی. پہلے پرویکٹیولی کوئی بھی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں اچھا نہیں بری عادت ہے ہٹ جائے گی, نہیں چھوٹتی. نہ تو کوئی عادت ایویں ڈلتی ہے اور نہ ہی کوئی عادت ایویں چھوٹتی ہے. اگر تو ڈل گئی تو پھر چھوٹنا مشکل ہے. اب میتھمفیٹامین پہ آتے ہیں کہ آج کل کی جو ڈرگ آف چوائس ہے نا, دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ میرے پاس آتے ہیں اب چرس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے یا شراب کے لیے. زیادہ تر جو بچے آتے ہیں جن کی بات ہوتی ہے کوکین اینڈ آئس, کوکین اینڈ آئس. اب یہ کوکین کیا ہے, یہ جو سوری میں یہاں پہ آپ کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. کوکین اور آئس, اب کوکین اور آئس کا ڈفرینس بتائیے گا. یوزلی میں نے تو سنا کہ کوکین پہ لوگ زیادہ لگ جاتے ہیں, آئس پہ نہیں لگتے. تو یہ بچے جو آپ نے بتایا کہ آئس پہ لگ گیا, تو یہ کیسے سروائیو کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا, دیٹس اے ویری گڈ اینڈ اے ویری ریلیونٹ کوسچن. دیکھیں کوکین جو ہے نا, جو اوریجنل کوکین ہے وہ کوکا لیو سے بنتی ہے. وی ڈونٹ ہیو کوکا لیوز ان پاکستان, ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں ہمارے پاس اویلیبلٹی. یہ تو پہلے کہیں میرے خیال سے افغانستان میں پہلے کہیں یہ ہوتی تھی, اور زیادہ تر جو تھی وہ باہر کے ممالک میں تھی, میکسیکو اور ان جیسی جگہ میں. لیکن جو پاکستان میں جس کو کوکین کر کے بیچا جا رہا ہے وہ کوکین نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک عورت بھی پکڑی گئی ہے, پنکی نامی خاتون کوئی پکڑی گئی ہے, جو کہ یہیں پہ بناتی تھی. تو وہ کیا کرتی تھی, وہ ملاوٹ کرتی تھی؟ جی, اور جنہوں نے نہیں, وہ یہیں بناتی تھی, ملاوٹ نہیں کرتی تھی, یہیں بناتی تھی, اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے اس کے اندر اور سیڈیٹیوز بھی ڈال دیتی تھی. بیسکلی جو وہ کوکین کے نام پہ بیچ رہی تھی وہ مجموعہ تھا بہت سارے زہروں کو اکٹھا کر کے دے دیا کہ سنوٹ کر لو. اسی لیے تو لوگ مرنے لگ گئے نا. اچھا, اسی لیے تو فوراً آپ دیکھیں بچے مرنے لگ گئے. اور بچوں کو بھی لگایا جاتا ہے ڈفرنٹ پارٹیز میں. کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں جاتا کہ ماں میں جا رہا ہوں ڈرگ کرنے. وہ بیچارہ یا بیچاری جاتی ہے, اور اس کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی فیملی سے, افلوئنٹ فیملی سے ہے, اس کو قابو کرنے کا طریقہ اس کو نشہ لگا دو, یہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا. پھر وہ اس کے تھرو سارے اپنے غیر قانونی اور برے کام جو ہیں وہ جو کرواتے ہیں فیملیز کے تھرو, جو ایک سسٹم ہوتا ہے. جب بچے مرنے شروع ہوئے تو ان کو پتہ لگا کہ جس کو کوکین کہہ رہے ہیں وہ کوکین تو ہے ہی نہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ پاکستان میں جو کوکین بکتی ہے اور جو میتھمفیٹامین بکتی ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. دے آر بوتھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. جو میتھ ہے, کرسٹل میتھ ہے, اگر اس کو کوئی کرسٹل کیوں بولتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کو مزید پیوریفائی کر کے یا مزید اس کو آپ سمجھ لیں کہ ڈفرنٹ کیمیکلز کے تھرو گزار کے نا کرسٹل آئس, چھوٹی چھوٹی آئس کی شکل کے نا کرسٹلز بنا دیے جاتے ہیں. وہ پھر ایک چھوٹا سا ایک بونگ ٹائپ چیز ہوتی ہے, چھوٹا سا شیشے کا شیشہ ہوتا ہے, شیشے کی شکل کا حکا ہوتا ہے, اس کے اندر ڈال کے اس کے فیومز یہ لوگ لیتے ہیں, اور یہ بہت پوٹنٹ ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ آئس یوز کرنے والا, ریگولر آئس یوز کرنے والا مشکل سے 10 سال نکالتا ہے, مشکل سے. سو سمجھ لیں کہ کوئی اگر آئس پہ لگ گیا تو اس کا کاؤنٹر شروع ہو گیا. وہ 2 سال میں بھی جا سکتا ہے, وہ 3 میں بھی جا سکتا ہے, 10 میں نے آپ کو لمٹ بتائی ہے. اور یہی ہو رہا ہے. 15 سال کے بچے, 18 سال کے بچے کا ہارٹ فیلئر. کل رات کو مجھے امریکہ سے کال آئی, میرے ایک کلائنٹ تھے, انہوں نے مجھے آگے ایک اور کلائنٹ ریفر کیا ہوا تھا جو میرے آن لائن کلائنٹ تھے, جنہوں نے میرے پاس ابھی سیشن میں آنا تھا 4 دن پہلے اپنے بیٹے کے لیے, اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری سوری, لیکن دیر ہو گئی. ان لوگوں کو یہ اندازہ لگاتے ہوئے دیر ہو گئی کہ میرا بیٹا باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو علاج کی ضرورت ہے. دیکھیں جب ڈائبٹیز ہوتی ہے نا, جب کسی کو ہارٹ ٹربل ہوتی ہے نا, یا جب کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے نا, وہ صرف ڈائٹ سے ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے آپ کو ڈاکٹر پہ آنا پڑتا ہے, ایک گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے, رائٹ, اور اس گائیڈ لائن پہ موو کرنا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آج کل ہر بندہ آئس پہ جا رہا ہے, زیادہ تر ٹین ایجرز جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کلاس 7 کلاس 8 کے بچے ہیں. کلاس 7 کلاس 8 کا بچہ کس ایج کا ہوتا ہے, اور اس کو سارا پتا ہے کہ آئس کیا ہے, آئس کا کٹ کیا ہے, آئس پینی کیسے ہے, زیادہ آئس کا کٹ بھی پتا ہے کہ زیادہ اوور ہو گئی تو آئس میں کیا چیزیں یہ ملاتے ہیں, کیا ملانا ہے, اگر زیادہ اوور ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے, سب ان کو پتا. یہ سب سیکھتے ہیں کہاں, اسکول میں سیکھتے ہیں, فرینڈز اسکول میں, چیٹ جی پی ٹی, گوگل چاچا, سب بتاتے ہیں. واٹ از, آپ ابھی کہیں کہ واٹ از دا ڈرگ دیٹس گونا گیو یو دا موسٹ ہائی, ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گی آئس. آئس کرتی کیا ہے, کیونکہ جو فیومیٹڈ ڈرگز ہوتی ہیں نا, اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, یہ گیسیز فارم میں ہوتی ہیں, اینڈ دے آر فیٹ سولوبل. جو پینے والی اور کھانے والی ڈرگز ہوتی ہیں نا, دے آر واٹر سولوبل. اب جو چیز آپ کھائیں گے وہ آپ کے بلڈ اسٹریم میں جائیں گے, اٹس گونا ٹیک اٹس ٹائم ٹو بی ڈیلیورڈ تھرو آؤٹ دا باڈی. لیکن جو فیومیٹڈ ڈرگز ہیں یہ امیڈیٹ ایکٹ کرتی ہیں, بیکاز آپ کا ناک آپ کے دماغ سے کتنی دور ہے, دماغ میں جائے گی فیو انچز پروبیبلی. اور جو فیو انچز کا جو ڈفرنس ہے, دماغ آپ کا 80% فیٹ ہے, تو جو فیوم آپ نے لیا وہ 100% ایبزارپشنل سٹیج پہ چلا گیا. اگر 100% ایبزارپشنل سٹیج پہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے امیڈیٹ ایفیکٹ. یعنی کہ اگر آپ پیسو اسموکنگ بھی کریں, میں نارمل بات کرتی ہوں, یہ تو چلے ڈرگس کی بات ہو رہی ہے, جب پیسو اسموکنگ آپ
سانس لے رہا ہے, آپ کی سانس میں جا رہی ہے, تو وہ افیکٹ کرتی ہے ایبسولوٹلی. کس پرسنٹیج تک, کس حد تک؟ میں کیا کہتا ہوں, سائنس یہ کہتی ہے کہ پیسو اسموکر جو ہے وہ اسموکر سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے. پوچھئے کیوں؟ بیکاز وہ انہیل تو کاربن ڈائی آکسائڈ کر رہا ہے, بٹ ایکسہیل کاربن مونوکسائڈ کر رہا ہے, جو آپ انہیل کر رہی ہیں. کاربن مونوکسائڈ از مور ڈینجرس دین کاربن ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے, تو کاربن مونوکسائڈ اگر آپ ڈائریکٹلی انہیل کر رہی ہیں تو جتنا وہ اپنے آپ کو, اف آئی ایم اے اسموکر اینڈ آئی ایم اسموکنگ, اور آپ اس کو انہیل کر رہی ہیں تو زہر لے رہی ہوں میں سارا, آپ میرے سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے, اپنی وائفس, اپنے گھر والوں کے سامنے نان اسموکر کسی کے سامنے بھی نہ کریں. کسی کو سانس کا ایشو بھی ہو سکتا ہے, آپ کریں ہی نا. سانس میں, آپ کی سانس میں جا رہی ہو تو آپ کے سانس میں نہ ہی جائے. ایبسولوٹلی, یہ بھی فیومیٹڈ ڈرگ ہے. رائٹ. اور کوئی بھی اگر ایسی کوئی فال اسمیل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بہت کیمیکلس کے ساتھ ملی ہوئی, وہ بھی اگر آپ کے سانس میں جائے, جیسے کوئی تھک ٹینجنٹ اسمیل ہوتی ہے, وہ بھی اٹ ہٹس یو, رائٹ. ایبسولوٹلی. شارپ اسمیل ہے, کوئی پرفیوم کی ہے یا کوئی پینٹ کی ہے, تو وہ بھی آپ کو ایک دم سے ہٹ کرتی ہے آپ کے دماغ میں. تو کوئی بھی ایسی اسمیل ہو جو کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتی, تو آئی تھنک یو شوڈ اوائڈ. دیکھیں, ہم اس دنیا کو نا جانتے ہی اپنی 5 سینسز کے تھرو. What we see, what we hear, what we touch, what we smell and what we taste. انہی سینسز کے تھرو we know what the world is all about. یہ ہمارا فریم آف ریفرنس ہے. رائٹ. اگر جو اسمیلنگ ہے, جو سینس آف اسمیل ہے نا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یو نو وائی؟ اگر آپ کا ناک بند ہو جائے نا تو آپ کی سائٹ بھی امپیئرڈ ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹیسٹ بھی امپیئرڈ ہو جاتا ہے اور آپ کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں. سو نوز از اے ویری ویری اسٹریٹجک پارٹ آف یور باڈی. دیٹس واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ناک کے تھرو لی گئی کوئی بھی ڈرگ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اٹس دا کلوزسٹ ٹو دا برین. رائٹ. جو انجیکٹیبل کرتے ہیں وہ کیونکہ واٹر سالبل ڈرگز ہوتی ہے, انہوں نے پوری باڈی کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. سو ایدر وے ڈرگز کا مطلب ہوتا ہے ڈوزیج ریکوائرڈ انڈر جنرل اسٹینڈرڈز. اس لیے یو ایس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلچر ہے کہ وہ کہتے ہیں گو ٹو دا ڈرگ اسٹور اینڈ گیٹ دس فار می. وہاں پہ ڈرگ اسٹور بولتے ہیں نا, ڈرگ از ناٹ سم تھنگ جیسے والمارٹ ہو گیا, فارمیسی کو ڈرگ اسٹور کہتے ہیں. بٹ ڈرگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے اگر آپ اس کا مس یوز کریں گے وہ نقصان دے گی. اب آئس کا آج کل کلچر اتنا چل گیا ہے کہ نہ اس کی اسمیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور نہ جس نے کیا ہوتا ہے نا اس کا پیرنٹس کو پتہ لگتا ہے. کیسے نہیں پتہ چلتا؟ اگر کسی نے کی ہوئی ہے تو اس کو کیا وہ نارمل ہوگا؟ وہ ٹن نہیں ہوگا نا, مطلب وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے شراب پی کے بندہ گر رہا ہے یا چرس پی کے وہ سو رہا ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنی زندگی میں نارمل ہوگا. اس کی جو اس کو کہتے ہیں پرفارمنس انہینسنگ ڈرگ, اس کی پرفارمنس انہینس ہو جائے گی. اگر مثال کے طور پہ وہ گٹار بجا رہا ہے تو بڑا اچھا بجائے گا, اگر وہ پڑھائی کر رہا ہے تو بڑی اچھی کرے گا. انفارچونیٹلی کوئی ایگزام یاد کر رہا ہے تو اس کو بڑا اچھا یاد ہوگا, ریٹینشن بڑی ہوگی. لیکن ڈرگ کے بعد میں وہ بھول جائے گا سارا کچھ. تو لوگ اس کو, اسٹوڈنٹس زیادہ تر اس کو ریٹینشن کے لیے کرتے ہیں. دوسری یہ اس کو دا سیکس ڈرگ بھی کہا جاتا ہے, سیکشل پرفارمنس انہینسنگ ڈرگ, جس کو اسپیڈ بھی کہتے ہیں. آپ نے اسپیڈ بھی ایک ڈرگ سنی ہوگی, وہ یہی ہوتی ہے, یا اسپورٹس پرفارمنس انہینسنگ ڈرگ یا سیکشل پرفارمنس انہینسنگ ڈرگ, ایک ہی چیز ہے. لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں of course وی آر ناٹ پروموٹنگ دیز, یہ بتا کر, لیکن ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ ناظرین کو اویئرنیس, پیرنٹس کو, مدرس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی چیز ہے اگر اس کا یہاں پہ اتنا فائدہ ہے آن دا اسپاٹ, تو یہ بعد میں آپ کو اٹس ٹیکنگ یو ٹو, اور ہم ڈرگس کا نام بھی, grave. ہم ڈرگس کا نام بھی اسی لیے لیتے ہیں پروگرامس کے اوپر, تاکہ مدر اینڈ فادر کو اگر بچوں کی بیگ سے کوئی ایسی پلز ملے جس پہ لکھا ہوا ہے زینکس, لیگزوٹینول, بینزوڈائزوپین اورینٹڈ میڈیسن, یا کوئی مورفین جیسے ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی, یا مورفین ڈیریویٹو, یا کوئی بھی ایسی چیز, سوسیگون, they need to keep an strict eye they on need their to be child. very wary about that. Yes. میں بتاؤں کیونکہ ان کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ this is not supposed to be there. بچوں کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں بچوں کے پاس پیرانڈول بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن بچوں کو ماں باپ تو نہیں نہ دیتے. انفارچونیٹلی بچے آج کل بڑے تیز ہو چکے ہوئے. دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں, ماں باپ سے دوری از ایموشنل ڈسکنیکٹ. ماں باپ سے دور ہیں تو کسی چیز کے تو قریب ہوں گے نا. ان کو کچھ تو چاہیے نا, اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب بچے کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ بھی پی رہی ہے, وہ بھی پی رہا ہے, یہ چھوٹی سی میری گرل فرینڈ بھی پی رہی ہے, چھوٹی سی گرل فرینڈ, یہ 14 سال بچی, چھوٹے ہی ہوتے ہیں, چھوٹی سی گرل فرینڈ. آپ یقین کریں, میرے بھانجے نے مجھے آگے کہا تھا, میں نے کہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پی رہی ہیں تو میں نہیں پی سکتا. I said, یار اس کا مطلب یہ تو نہیں کہتے ہیں پھر تو میں تو ماچو ہی نہ ہوا. میں کہتے یہ کول کے چکر میں فول بن جاتے ہیں بیچارے. پھر جب وہ اس نے ہی اسٹارٹڈ لوزنگ ہز ویٹ اور بری حالت ہوئی, میں بار بار I speak to him often, and then there are so many other people in my family جن سے میں اکثر بات کرتا ہوں. دیکھیں پرابلمس آپ کو ہر جگہ ملیں گی, ٹھیک ہے, اور میں ان کو یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ are you not feeling better now? جو تمہاری پہلے حالت تھی, صبح اٹھو, ڈیلر لبو, پہلے ڈرگ ارینج کرو, ڈرگ مل گئی اب جگہ ارینج کرو, وہاں جاؤ بیٹھ کے کرو, جب ختم ہوگی ٹینشن ہوگی ڈرگ ارینج. دیٹس دا سائیکل یو ور لیونگ ان. بچے کہاں ہیں, بیوی کہاں ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جو ریکوری میں آ کے لوگ ہوتے ہیں نا, دے آر ونڈرفل پیپل, اور پھر وہ زندگی میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں.
and they're all doing very well mashallah. Right. So likewise میں یہی کہتا ہوں کہ جو مدر اینڈ فادر کو اس چیز کا اویئر ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بچے جو ہیں ان میں ہمیں تو اس کے کمرے سے کبھی اسمیل ہی نہیں آئی, ہمیں تو کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ وہ ٹن ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈرگز ٹن نہیں کرتی, ساری ڈرگز ٹن نہیں کرتی, کچھ ڈرگز ٹن کر دیتی ہیں. ٹن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ ذرا نشے میں ہو جاتے ہیں. کچھ ڈرگز آپ کو اویئر کر دیتی ہیں, جیسے ایون کوکین کوئی آپ کو سلائے گی نہیں, آپ کو انسومنیا ہو جائے گا, آپ کو کتنے دن نیند نہیں آئے گی. اور آئس آپ کو انسومنیا نہیں دیتی. آئس بھی انسومنیا دیتی ہے, سملر ڈرگ ہے نا, بٹ دا ورسٹ ورژن. کوکین سے بھی مور پوٹنٹ ورژن سملر ہے, زیادہ ورسٹ. جیسے پیٹرول ہے, جیسے ڈیزل ہے نا, ڈیزل سے پیٹرول ایک ہی چیز ہے لیکن وہ اسٹرانگ ہے. اب پیٹرول سے اسٹرانگ ہے نائٹرس آکسائڈ, جس سے گاڑی اور تیز چلتی ہے یہ ایک ہی فیملی کی چیزیں لیکن ان کی پوٹنسی زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے لوگ نشہ بھی زیادہ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹون, اور آئس کرنے سے 8 سے 24 گھنٹے تک افیکٹ رہتا ہے. باقی کوئی بھی نشہ کر لیں, چرس پی لیں 2 گھنٹے میں اتر جائے گا, شراب پی لیں 3 گھنٹے بعد پھر دل کرے گا, کوکین کر لیں 15 منٹ بعد آپ کا دل کرے گا دوبارہ کریں. کوکین از اے ویری ایکسپینسو ڈرگ اور یہ بار بار کرنی پڑتی ہے, ایک بار نہیں ہوتی کہ کر کے تو سارا دن وہ مزے کریں. نہیں, لوگ ایسے ہیں, میرے پاس پیشنٹس آئے ہیں جو ایک دن میں 10 لاکھ کی کوکین کرتے تھے ایک دن میں, اینڈ دیو بین ڈوئنگ اٹ فار ایئرز آن اینڈ اینڈ. کتنے سالوں سے سوتے نہیں ہوں گے وہ بیچارے, ڈوز آف ہوتے ہیں کر کے. پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں بٹ ایکچولی یہ بے ہوش ہوتے, یہ سو نہیں رہے ہوتے. تو یہ دے ہیو لاسٹ کانشیسنیس. پھر جب کانشیسنیس ریگین کرتے ہیں, دے کم بیک, دے اسٹارٹ ڈوئنگ دا سیم تھنگ, سیم ریپیٹیشن, وہی پہیا دوبارہ چل جاتا ہے. جتنے لوگ اس دنیا میں ڈرگس کرتے ہیں نا, آل آف دیم وانٹ ٹو بی آف دا ڈرگس. کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہے گا آپ کو کہ میں ساری زندگی کرنا چاہتا ہوں, بٹ ان کو پتا ہے کہ پروسیس از اے لٹل ٹف, تھوڑا مشکل ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا I'll do it tomorrow, میں کل کروں. وہ سینٹر میں آتے ہمارے پاس بھی آتے اب تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, you don't have to come to the center. بچہ نشہ کر رہا ہے, نو پرابلم, ہمارے پاس آ جائیں, اسٹارٹ ٹیکنگ کاؤنسلنگ. آئی گارنٹی وہ خود ہی چھوڑ دے گا, میں گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے پاس اندر لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. It's going to take a little bit more time than regular, لیکن وہ خود ہی چھوڑ دے گا. کیونکہ بچہ یا کوئی بھی بندہ اس دنیا میں نشہ کرتا ہے اپنی فیملی کی وجہ سے. اور یہ گرل فرینڈس بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیے فیملی, گرل فرینڈس تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو نشہ لگ سکتا ہے اس کی وجہ سے, لیکن جو عادات بچے میں ڈیولپ ہوتی ہے نا وہ ماں باپ, وہ تو فیملی کی وجہ سے. لیکن آپ نے ایک کیس ڈسکس کیا, اس میں کہا کہ فیملی انوالو نہیں ہے. اب آپ نے کہا 12 یا 14 سال کے بہن بھائی ہیں جنہوں نے آئس کرنا شروع کی ہے. اب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آئس گھر میں نہ ہو, یا تو مدر کرتی ہوگی یا تو فادر کرتے ہوں گے, یا تو چلو اگر کوئی نہیں کرتے تو کزنس میں کوئی ہوگا, کوئی تو کرتا ہوگا. ناٹ ہیومنلی پاسبل. آپ نے کہا اسکول سے آئی ہے, ٹھیک ہے اسکول سے آئی ہے, لیکن پھر بھی دیر مسٹ بی سم تھنگ ان بٹوین اس گھر میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ فرعون کے گھر موسیٰ, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ تو نہیں ڈینائی کرتے, ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی 5 انگلیاں برابر دی ہیں, جتنے بھی بچے میرے پاس آتے ہیں نا, ان میں سے 80% جو فیملیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ویسے تو ساری فیملیز بہت اچھی ہیں, لیکن وہ فیملیز اچھی میں کیوں کہہ رہا ہوں, ان میں کوئی نشے کا کچھ نہیں ہے, داڑیاں, اسلام, اس طرح کی چیزیں ان کی فیملی میں. پھر میں ان کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں ایڈکشن از ایکسٹریمزم in any way. اگر let's suppose if you're religiously addicted, so that means کہ you're a dry drunk. آپ صرف شراب نہیں پی رہے بٹ کام وہی کر رہے ہیں جو ایک ایڈکٹ کرے گا. کئی لوگ ریلیجیس ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. ایک آنٹی میرے پاس آیا کرتی تھی, اب وہ اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ میرے پاس آیا کرتی تھی obsessive compulsive disorder کے لیے, اور ان کی پرابلم تھی ان کے دونوں ہاتھ ٹیڑھے تھے یوں. اور میں نے جب ان سے پوچھا یہ کیسے ہیں, اور ان کے ایک پاؤں ٹیڑھا تھا اور وہ چلتی بھی تھوڑا سا لمپ کر کے تھی. تو جب میں نے اس کی فیملی سے پوچھا تو کہتے ہیں جی سارا دن تسبیح کرتی رہتی ہیں, ایک ہاتھ میں انہوں نے ٹائمر پکڑا ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ مسلح پہ بیٹھی رہتی ہیں, بچے 2 ان کے باہر ہیں, ایک پائلٹ ہے ایک باہر ہے, بس ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں اور ڈرتی ہیں اللہ سے اور عبادت کرتی رہتی ہیں, اور اٹھتی نہیں ہیں, کھانا بھی وہیں کھائیں گی, کوئی درد ہوگی تو ملازم کو وہیں بلا کے دبوا لیں گی پھر مسلح پہ. اب انہوں نے ان کو مسلح اتنا موٹا لا دیا جس میں فوم ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ بیٹھے ان کی ٹانگیں, لیکن وہ نہیں اٹھتی. She is so addicted to this habit کہ ان کو لگتا ہے کہ جس دن وہ عبادت نہیں نہ کریں گے اس دن something really big and really wrong is going to happen in their family. تو انہوں نے یہ اپنے پہ مسلط کیا ہوا, یہ ایڈکٹیو پیٹرن ہے. انہوں نے اپنے پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ جس دن میں یہ نہیں کیا ہوا تھا کہ جس دن میں یہ روکوں گی اس دن کچھ نہ کچھ خراب ہو جائے گا. اور شاید ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوا بھی ہو, کوئی ایکسپیرینس ہو گیا, آج نہیں کی تو کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو یا whatever. تو ان کی یہ سوچ تھی. اب ان کی وجہ سے وہ جو ہاتھ تھے نا وہ سیدھے نہیں ہوتے تھے, ان کے ہاتھوں میں نا یہ بیسکلی آپ سمجھنے کہ اٹروفی ہو چکی ہوئی تھی.
تو ان کو پھر بڑا ان کا علاج کیا اور ان کو پھر یہ جو بونز والے ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورے، ان کو کئی وائٹامنس دیے، پھر کچھ ایکسرسائز بتائی، پھر بڑا کچھ ان کو کیا، کافی حد تک کام بہتر ہوا. لیکن دین ایونچولی عمر رسیدہ تھی، دین شی پاسڈ اوے انفارچونیٹلی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کوئی نشہ ہی کرتے ہو. کوئی بھی کام بار بار کریں جس ریپیٹڈ کے موڈ پہ ہو رہا ہے، ریپیٹڈ موڈ پہ ہو رہا ہے اور اس کے نیگیٹو آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں، تو سمجھنے وہ ایڈکشن ہے. تو جس فیملی میں ریلیجیس ایڈکشن ہے اس میں ڈرگ ایڈکشن آ سکتی ہے، ایڈکشن فیکٹر از آلریڈی دیئر. جس فیملی میں پیار بہت پیار کرتے ہیں، اور جس فیملی میں آپس میں ایک دوسرے سے جو کہتے ہیں نا سو کالڈ کلوز نیٹ فیملی، آئی گارنٹی یو اس کے اندر 110% ایڈکشن ہے. نہیں ہوگی تو مجھے پتا. ایڈکشن کس چیز کی؟ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. یہ ایڈکٹیو پیٹرن ہے. لو از این ایڈکٹیو پیٹرن. تو لو کا مطلب یہی ہے. ایڈکشن کا مطلب ہے افیئر، لو افیئر ود دا ڈرگ آف چوائس کی بات کرتے ہیں نا، لو افیئر ود دا ڈرگ. چاہے وہ بندے سے ہو، چاہے وہ ڈرگ سے ہو، چاہے وہ کھانے سے ہو، چاہے وہ پیسے سے ہو، ایڈکشن ہی ہے. which is keeping them knitted close together. ایگزیکٹلی. اور ڈوپامین ریلیز کرنا ہے اس نے آپ کا. جو انجیکشن لیتا ہے، جو ہیروئن پیتا ہے، کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بیسکلی ان کے ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ڈوپامین کا جو لیول ہے نا، وہ ڈفرنٹ ڈرگس ڈفرنٹ ریلیز کریں گی. چرس اگر تھوڑا کرے گی تو آئس بہت زیادہ کر دے گی. وہ اتنا کر دے گی کہ وہ آپ کو بالکل ہی پیرالائز کر دے گی باقی چیزوں کے لیے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آج کل زیادہ تر ایک تو یہ اسکولز میں جب جاتے ہیں نا، تو اسکولز میں بچے اپنے گروپ میں نہیں آنے دیتے unless you do some sort of drugs. اور بچے پیئر پریشر میں آ کے just to be a part of a certain culture, just to be a part of a certain group، وہ جا کے ان کی ڈرگ آف چوائس شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اچھا میں تو، جیسے بچے مجھے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا 1-2 دفعہ کریں گے، یہ مان جائیں گے، پھر ہم ہمیں ایکسیپٹنس دیں گے، نہیں تو یہ ہمیں منہ ہی نہیں لگاتے، ہم اکیلے بیٹھے رہتے ہیں فلانا. وہ جب 1-2 دفعہ کرتے ہیں تو تھرڈ ٹائم ان کو لگ جاتی ہے، وہ بےچارے خود مانگنے لگ جاتے ہیں. اینڈ دین دا سرکل اسٹارٹس. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب روز مفت نہیں ملے گی، جاؤ امی سے پیسے لے کے آؤ، جاؤ گھر سے پیسے لے کے آؤ. پھر وہ بھی افلوئنٹ فیملی کے بچے ہوتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں، وہ جہاں 10,000 امی سے لیتے تھے اب 20,000 لیتے ہیں، پھر 30,000 لیتے ہیں. پھر مائیں کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا خرچے کر رہے ہیں یہ، اور مدرس بھی دی جاتی ہیں. سو ان شارٹ، انیبلنگ اور پرووکنگ جس فیملی میں ہوتی ہے وہاں پہ ایڈکشن ہوتی ہے. آج ہم نے آئس کے لیے اسپیسیفکلی اس لیے بات کی ہے بیکاز پچھلے 6 ماہ سے میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جہاں پہ پہلے ہمارے پاس 10% کیسز آتے تھے نا ہیروئن اور آئس کے، اب 95% کیسز آتے ہی آئس کے. اور شراب اور چرس پہ تو فیملی ہمارے پاس آتی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہو جائیں گے. وہ جب آئس پہ لگتے ہیں، جب ان کو پتہ لگتا ہے اب ان کا دماغ بالکل ڈرائی ہو چکا ہوا ہے، بدتمیزیاں، ہاتھ اٹھانا ماؤں پہ، جو بچے آئس کرتے ہیں، باپوں پہ ہاتھ اٹھانا، روڈنس، گالیاں، اگریشن، مینیا. اور آپ دیکھیں جب وہ آپ ان کے اگریشن سے بتا سکتے ہیں کہ دس گائے از آن ڈرگس، تو وہ اتنے لاس آف کنٹرول ان کا ہوا ہوتا ہے اپنی باتوں پہ، اور اگر آپ ان کے سامنے ہوں گے وہ آپ کو ہرٹ بھی کر دیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بر وقت علاج کروائیں، اس میں شرم مت کھائیں، اور یہ بھی مت سوچیں کہ بچہ چلا جائے گا دنیا کو پتہ لگ جائے گا. دنیا کو پہلے ہی پتہ ہے. اب تو ہم کہتے ہیں آپ کو انڈور بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، فیملی ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں آنا شروع کر دے. آئی گارنٹی یو فیملی صرف 3 مہینے ہمارے پاس آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ میں آ جائے، بچے پہ ہم ٹریٹمنٹ نہیں بالکل کریں ٹھیک ہو جاتا. رائٹ، ہم بچے پہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے فیملی کے تھرو ٹھیک ہوگا. بیکاز بچے کے ٹھیک یا بندے کے ٹھیک ہونے میں فیملی کا پہلے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی امپیکٹ ہوتا ہے، اور یہی جو ساری ایک وائبز ہوتی ہے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے. ٹرو، دیٹ از ٹرو. لیٹس سی. ابھی تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ اویئرنیس ناظرین تک پہنچی ہو. ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈرگس پروموٹ نہیں کریں، لیکن ڈرگس کی اس وقت کے شارٹ ٹرم کہہ سکتے ہیں کہ بینیفٹس بتانے کے بعد لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس بتانے کا ہمارا مقصد یہ کہ جسٹ سے نو ٹو ڈرگس. اینڈ کسی بھی زمانے میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ ڈرگس کو پروموٹ کیا گیا ہو یا اس کی ایکسیپٹنس ہوئی ہو. یہ صحت کے لیے جان لیوا ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم سمپل کرکس اس کا نکالیں تو یہ صحت کے لیے جان لیوا ہے. Thank you for being here. Thank you guys for watching us today. Stay tuned. Bye bye.